बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मेरे अज़ीज़ साथियों, आज आप हज़रात की खिदमत में उसूल दावत व तबलीग सीरीज़ की ये 10वीं और आखिरी वीडियो पेश कर रहा हूँ। अब आइंदा जो वीडियोज़ आप हज़रात की खिदमत में पेश किए जाएंगे वो माह रमज़ान के ताल्लुक़ से होंगे, यानी रमज़ान के तमाम फ़ज़ाइल और मसाइल आप हज़रात की खिदमत में पेश किए जाएंगे। ज़कात के तमाम फ़ज़ाइल और मसाइल आप हज़रात की खिदमत में पेश किए जाएंगे। तरावी के तमाम मसाइल और फ़ज़ाइल आप हज़रात की खिदमत में पेश किए जाएंगे। सदक़तुल फ़ितर के तमाम मसाइल और फ़ज़ाइल आप हज़रात की खिदमत में पेश किए जाएंगे। इसी तरीक़े से ख़वातीन के पोशीदा जो मसाइल है जो रमज़ान से रिलेटेड होते हैं वो भी आप हज़रात की खिदमत में पेश किए जाएंगे। और सबसे अहम बात जो आप हज़रात की खिदमत में पेश की जाएगी वो ये होगी कि सऊदी अरब वाले एक दिन पहले चाँद देखने की जो तस्दीक करते हैं कि उन्होंने चाँद देख लिया है, चाँद की जो तस्दीक करते हैं, तो फिर हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे ममालिक सऊदी अरब की इक्तिदा करके, तक़लीद करके क्यों जो है रोज़ा शुरू नहीं कर देते सऊदी अरब के नक्श कदम पे, और क्यों ईद नहीं मना लेते, क्या वजह है इसकी? इन तमाम मसाइल को किताब व सुन्नत से हल किया जाएगा इंशाअल्लाह। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें, लोगों तक सही बात और दीन पहुँचाने में आप हमारी मदद फरमाएं। अब ये जो दावत व तबलीग के ताल्लुक़ से मैं आप हज़रात की खिदमत में आखिरी वीडियो पेश कर रहा हूँ, इसमें हम 3 सवाल और उनके जवाब पेश करेंगे आप हज़रात के सामने। सबसे पहला सवाल सुनें, क्या तबलीग इल्म सीखने से ज़्यादा ज़रूरी है? क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि बग़ैर तबलीग के ईमान नहीं बनता। तो क्या तबलीग के बग़ैर वाकई ईमान नहीं बनता? एक सवाल तो ये हो गया। दूसरा सवाल ये है, क्या तबलीग में जाने का सवाब 7 लाख गुना है? बहुत से तबलीग वाले भाई कहते हैं कि जमात में निकल कर एक नमाज पढ़ने का सवाब 7 लाख नमाज के बराबर है। तीसरा सवाल, रमज़ान में तबलीग में जाना बेहतर है या मकाम पर रहकर तरावी में कुरान सुनना बेहतर है? और मस्जिद के इमाम को या मकतब में पढ़ाने वाले हाफिज़ साहब को जमात में ले जाने पर ज़ोर डालना कैसा है? ये कुछ मसाइल है जिनके जवाब आप हज़रात को किताबुन नवाज़िल जिल्द नंबर 2 से दे रहा हूँ। ध्यान से वीडियो देखें, आपको तमाम बातें इंशाअल्लाह समझ में आ जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं, क्या तबलीग इल्म सीखने से ज़्यादा ज़रूरी है और क्या तबलीग के बगैर ईमान नहीं बनता? तो इस बात को ध्यान से सुने। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में तीनों चीज़ का हुक्म दिया है, ईमान का भी हुक्म दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ए ईमान वालो ईमान लाओ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुतालबा किया है ईमान का हमसे। दूसरे मकाम पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में साफ़ लफ्ज़ों में फरमाया, वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैरि व यअमरूना बिल मारूफ़ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, कि चाहिए तुम में से एक ऐसी जमात जो लोगों को खैर की तरफ बुलाए, लोगों को खैर की तरफ बुलाए। तो यहाँ तबलीग का तकाज़ा आ गया। तीसरी जो बात मैं आप हज़रात के सामने पेश कर रहा हूँ वो है इल्म के ताल्लुक़ से। अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके फ़रमाया, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ये कहा करें, वक़ुर रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ये कहा करें, ए अल्लाह मुझे नाफ़े इल्म अता फ़रमा दे। कुरान करीम की जो सबसे पहली आयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई है वो है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पढ़िए अपने परवरदिगार के नाम से जो सारे जहानों का पैदा करने वाला है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सबसे पहले काम दिया गया है वो पढ़ने का दिया गया है कि आप जो है पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, साफ़ सुथरी बात है। तो मेरे भाइयों, सवाल ये है कि जब तीनों हुक्म कुरान से है तो फिर मुक़द्दम किसको रखा जाएगा? तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, मुक़द्दम रखा जाएगा इल्म को। क्यों? इसलिए कि जब बंदे के पास इल्म है तो वो अपने मौक़िफ़ को दलाइल से पेश करेगा। मसलन आप किसी को दावत दे रहे हैं इस्लाम की,
اور آپ نے اسلام کی اسٹڈی اچھے سے کی ہے، اسلام کو آپ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، عقائد کس کو کہتے ہیں، عقائد فاسدہ کون سے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے شرک کی نفی کرنے کے لیے شرک کی تعریف کیا ہے، کفر کی تعریف کیا ہے، بدعات کی تعریف کیا ہے۔ جب آپ کو ان چیزوں کا علم ہوگا تو آپ جو ہے دوسرے کو جب دعوت دیں گے تو دلیل سے آپ جو ہے اپنا موقف پیش کریں گے، اور اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو پھر آپ جو ہے کس کو کیا دعوت دیں گے؟ آپ کو عقیدے کا علم نہیں ہے، اسی طریقے سے شرک اور بدعات کی آپ کو جو ہے تعریف نہیں پتہ، کفر کی تعریف نہیں پتہ، ان چیزوں کا آپ کو علم نہیں، تو آپ کیا دیں گے، کیا کسی کو دعوت دیں گے؟ رہا مسئلہ عبادت کے تعلق سے کہ بھئی نماز کے تعلق سے، تو نماز کے جو مسائل ہے اگر آپ کو ان کا پتہ نہیں ہے تو آپ کی خود کی نماز صحیح نہیں ہوگی، تو دوسرے کی نماز کیا آپ صحیح کرائیں گے؟ آپ کو نماز کے شرائط معلوم نہیں، نماز کے فرائض معلوم نہیں، اسی طریقے سے نماز کے واجبات، مفسدات، نماز کی سنت مکروہات وغیرہ معلوم نہیں، تو پھر آپ اپنی خود کی نماز آپ کی اگر صحیح نہیں ہے تو دوسرے کی نماز آپ کیسے صحیح کریں گے؟ اس لیے میرے بھائیوں یہاں علم کو مقدم رکھا جائے گا۔ تو اگر آپ طالب علم ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے اساتذہ سے مشورہ کریں، ان کی طرف رجوع کر لیں کہ میں تبلیغ میں جاؤں یا نہ جاؤں۔ اگر اساتذہ کہتے ہیں تو آپ چلے جائیں، اور اگر روکتے ہیں تو رک جائیں۔ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ ہاں، عوام کے لیے جو کہ غیر عالم ہیں اور بالکل علم سے ناآشنا ہے، بالکل بھی نہیں جانتے، کچھ بھی نہیں جانتے۔ اب ظاہر سی بات ہے ایک آدمی کی 60-70 سال کی، 35 سال کی، 40 سال کی عمر ہو گئی ہے اور وہ آج بھی نماز پڑھنے مسجد میں نہیں آتا، تو وہ علم حاصل کرنے کے لیے بھی امام صاحب کے پاس نہیں آئے گا۔ جس بندے کو یہ بھی نہیں معلوم، یا معلوم تو ہے کہ 5 وقت کی نماز اس پہ فرض ہے اور وہ مقام پہ رہے کہ یہ نمازیں نہیں پڑھتا، تو وہ نماز کے مسائل اور نماز سیکھنے کی فکر کیسے کرے گا؟ اب اس کے لیے تو واحد راستہ جو بچتا ہے وہ تبلیغی جماعت ہی بچتا ہے۔ تو اگر ایسا کوئی ساتھی ہے ان کی تشکیل کر کے آپ ان کو لے جانا چاہتے ہیں تو بالکل لے جائے، بلکہ ان کے لیے جو ہے نا حضرت مولانا مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایسے شخص کے لیے تبلیغ میں وقت لگا کے علم حاصل کرنا، تبلیغ میں وقت لگانا فرض نہیں بلکہ تبلیغ میں وقت لگاتے ہوئے علم حاصل کرنا فرض عین ہے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے کہ ہر مومن مسلمان مرد عورت پر اتنا علم سیکھنا فرض عین ہے جس سے کہ اس کو حرام اور حلال کی تمیز ہو جائے اور وہ ایک اسلامک زندگی گزارنے کے قابل علم حاصل کر لے، اتنا فرض عین ہے۔ تو میرے بھائیوں، علم جو ہے اپنی جگہ ہے، تبلیغ اپنی جگہ ہے، اور اسی طریقے سے ایمان اپنی جگہ ہے۔ ہاں، یہ جو بات کہی گئی ہے یہ غلو پہ مبنی ہے کہ تبلیغ میں جائیں گے تو ایمان بنے گا ورنہ نہیں بنے گا، یہ بالکل بے اصل بات ہے۔ اس کو جو ہے آپ بیان بھی نہیں کر سکتے اور اس پہ لوگوں کو تشکیل بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کا ایمان تو تبھی بنے گا۔ تبلیغ میں جا کے اپنے ایمان کی فکر پیدا ہو جاتی ہے، تبلیغ میں جا کے انسان جو ہے اپنے اہل و عیال کی فکر کرنے لگتا ہے، یہ بالکل بات درست ہے، لیکن تبلیغ میں جا کے ایمان بنتا ہے، اس کے علاوہ کہیں نہیں بنتا، یہ بالکل غلو پہ مبنی بات ہے۔ اس کو نہ بیان کیا جائے اور نہ ہی اس کو آگے فروغ دیا جائے، تو علم کو یہاں مقدم رکھیں گے۔ اب دوسرا جو سوال ہے، کیا تبلیغ میں جانے کا ثواب 7 لاکھ گنا ہے؟ تو دیکھو میرے بھائیوں، جہاں پر یہ احادیث پیش کی جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جب کوئی نکلتا ہے تو ایک نماز جب پڑھے گا تو اس کا 7 لاکھ نماز کے برابر ثواب ملے گا۔ مفہوم بتا رہا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو ہے تبلیغ کے لیے نہیں ہے بلکہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، جہاد بالسیف کے لیے ہے، اور کفار سے جنگ کرتے ہوئے جب یہ نماز پڑھی جائے گی اللہ کے راستے میں ہوگا تب یہ ان کے لیے فضیلت ہے، نہ کہ تبلیغ والوں کے لیے۔ لہذا تبلیغ والے اس احادیث کو اپنے کام پہ فٹ نہ کریں اور اس سے جو ہے اپنے کام کو ثابت کرنے کی کوشش نہ کرے۔ ہاں، یہ بات ضرور ذہن نشین رکھے کہ جب آپ تبلیغ کرنے کے لیے نکلتے ہیں، گشت کے لیے نکل رہے ہیں، اسی طریقے سے ملاقات کے لیے نکل رہے ہیں، تو جتنے لوگوں سے آپ ملاقات کر کے ان کو مسجد لا کے نماز پڑھا رہے ہیں، تو اب یہ جتنے لوگ آپ کی دعوت پہ آئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ان سب کا اجر آپ کو ملے گا اور ان کے اجر میں سے کوئی بھی کمی
نہیں کی جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہر قدم پہ اللہ تبارک و تعالی لاکھ نیکی عطا فرما دے، 10 لاکھ عطا فرما دے، ایک بھی نہ عطا فرمائے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہر نمازی کے بدلے 27 نمازوں کا ثواب عطا فرما دے، اور اگر آپ کے پیچھے جو ہے چل کے، یعنی کہ آپ گشت کر کے لے کے آئے ہیں، 10 بندے بھی لے کے آئے تو 27 نمازوں کے حساب سے 270 نمازیں ہو گئی، اور 270 نمازوں پہ ایک نیکی کا 10 نیکی سے کاؤنٹ کر کے دیکھیں کتنا بن جائے گا۔ تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو 7 لاکھ سے بھی زیادہ جا سکتا ہے، 7 لاکھ سے کم بھی رہ سکتا ہے، 27 نمازوں کا بھی ہو سکتا ہے، 25 نمازوں کا بھی ہو سکتا ہے، ہر قدم پہ بھی نیکی ہو سکتی ہے۔ تو ہم یہاں پر اس احادیث سے یہ استدلال کر کے کہ بھئی 7 لاکھ نمازوں کا ثواب ملتا ہے، یہ تو بالکل غلط ہے۔ آپ جو ہے اتنا کہے کہ گشت کر کے اللہ کے راستے میں تبلیغ میں نکل کے جب نماز پڑھی جاتی ہے تو اللہ ثواب زیادہ عطا فرماتا ہے، اجر زیادہ عطا فرماتا ہے، اجر زیادہ عطا فرماتا ہے، تو آپ یہ کہیں۔ لیکن اس احادیث سے آپ استدلال نہیں کر سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ حدیث جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص ان احادیثوں میں سے ہے جو مجاہدین کے لیے ہے، تو اس سے استدلال نہیں کر سکتے۔ اب تیسرا جو سوال ہے، رمضان میں تبلیغ میں جانا بہتر ہے یا مقام پر رہ کر تراویح میں قرآن سننا بہتر ہے؟ دیکھو میرے بھائی، رمضان میں تبلیغ میں جانا بھی بہتر ہے اور قرآن سننا بھی بہتر ہے، لیکن یہاں ایک بات ذہن نشین رکھیں، یہ جو قرآن سننا اور سنانا ہے یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے اور سنت موقدہ کہا گیا ہے اس کو۔ لیکن یہ جو طریقہ تبلیغ ہے، چلہ 4 مہینے 10 دن 3 دن سال لگانا، یہ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بنائی ہوئی ایک ترتیب ہے، انہوں نے اس کو جاری کیا ہے۔ تو یہاں ہم سنت کو جو ہے فوکس کریں گے، سنت کو جو ہے اہمیت دیں گے، نہ کہ چلہ 4 مہینے والی ترتیب کو۔ یہاں ترتیب کو جو ہے نا، یہ جو چلہ 4 مہینے والی ترتیب ہے، اس کو مقدم نہیں رکھیں گے، بلکہ سنت موقدہ جو کہ قرآن کریم تراویح میں سننا، یہ جو سنت موقدہ ہے اس کو ہم فوکس کریں گے، اس کو ترجیح دیں گے، اس کو مقدم رکھیں گے۔ اب یہاں دھیان سے دیکھنا ویڈیو کو، اگر آپ جو ہے جماعت میں جا رہے ہیں اور آپ کے پاس کوئی حافظ قرآن ہے جماعت میں، تو آپ جو ہے فرض نمازیں تو مقامی جو ہوگے امام صاحب مسجد میں جس میں قیام ہوگا آپ کا، ان کے پیچھے فرض نماز پڑھ لے، اور تراویح میں آپ جو ہے اپنے ساتھ جو حافظ قرآن لے کے گئے ہیں اس سے جو ہے تراویح میں قرآن سن لے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ اگر آپ کے پاس حافظ قرآن نہیں ہے تو پھر آپ ایک کام کریں کہ جہاں آپ کا قیام ہوا ہے، جہاں کا آپ کا رخ بنا ہے، تو وہاں یہ معلوم کر لے کہ بھائی آپ کے یہاں 10 دن میں، 5 دن میں، 7 دن میں، 6 دن میں قرآن کہاں پورا ہو رہا ہے۔ اگر آپ کو ایسی کوئی جگہ مل جاتی ہے تو اس اعتراف میں اپنا رخ بنوا لیجئے، وہاں ڈال لیجئے جماعت، اور وہاں ڈالنے کے بعد اس کے آس پاس کی مسجدوں میں قیام کرتے رہے اور تراویح ان امام صاحب کے پیچھے جا کے پڑھتے رہے۔ یہ میں اپنے پاس سے نہیں بتا رہا ہوں، فضائل اعمال کھول کے دیکھیں گے نا آپ ماہ رمضان کے باب میں، آپ کو یہ بات حضرت مولانا شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول پیش کر رہا ہوں میں۔ تو آپ جو ہے اب کیا کریں گے کہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بھئی 10 دن میں یہاں قرآن پورا ہوتا ہے تو اس کے آس پاس جو ہے آپ اپنی جماعت کے قیام لے لیں، 2 دن اس میں، 3 دن اس میں، جیسے کہ عموماً ترتیب ہوتی ہے ویسے ہی، لیکن تراویح آپ یہاں پڑھ لیں۔ اور اگر آپ کو ایسا نہیں کہیں بن پاتا ہے، کہیں مل نہیں پاتا، تو پھر جو ہے میں پھر وہی بات کہوں گا کہ یہاں جو ہے اس ترتیب چلہ 4 مہینے والی ترتیب کو ہم مقدم نہیں رکھیں گے، بلکہ تراویح میں قرآن شریف کا سننا اور سنانا اس کو مقدم رکھیں گے، اس کو مقدم رکھیں گے۔ تو اگر آپ پھر بھی جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے شریعت کی طرف سے، لیکن قرآن سننے کی جو سنت ہے وہ آپ کی ترک ہو جائے گی، چھٹ جائے گی۔ اور یہ بات ذہن نشین رکھے، پورے مہینہ تراویح پڑھنا یہ الگ سنت ہے، اور قرآن کریم کا ختم سننا یہ الگ سنت ہے، یہ دونوں الگ الگ ہے، یاد رکھیں یہ دونوں الگ الگ ہے۔ تو میں نے یہ کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہے۔ اگر آپ جو ہے تبلیغ میں جانا چاہتے ہیں ماہ رمضان میں تو جا سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی حافظ قرآن ہو۔ اگر حافظ قرآن نہیں ہے تو پھر کوئی ایسی ترتیب بنائے جہاں کوئی 10 دن میں قرآن شریف مکمل ہوتا ہو، تو وہاں آپ جو ہے قیام لے لے، آس پاس کی مسجدوں میں قیام کرتے رہے اور ان کے پیچھے نماز پڑھتے رہے تراویح کی۔
جس سے کہ آپ کا قرآن سننے کی سنت پوری ہو جائے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو بھائی پھر جو ہے آپ کی مرضی ہے، جانا چاہتے ہیں تو چلے جائے، نہیں جانا چاہتے ہیں تو نہ جائے۔ اچھا، یہ جو اوپر میں نے بتایا ہے وہ جہاد کے تعلق سے ہے۔ احادیث اس کو جو ہے آپ تبلیغ کے کام پہ فٹ نہیں کر سکتے، اور جو سب سے پہلے مسئلہ بتایا ہے اس میں ہم علم کو مقدم رکھیں گے نہ کہ تبلیغ کو، سمجھ گئے نا؟ تو امید ہے کہ یہ ساری باتیں آپ سمجھ گئے ہوگے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو، ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔